رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وشيتهم وعلمائهم وأتباعهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم حق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ڈاکٹر ذوالفقار علی کاظمی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے مرحومین کی ارواح کو اصال فرمائیں اور تمام مومنین اور مومنات کی ارواح کو اصال فرمائیں. ڈاکٹر ذوالفقار علی کاظمی کے والد گرامی مرحوم سید نجابت علی شاہ ولد سید حسین شاہ علی اللہ مقامہ، مرحومہ سید مراد بیگم دختر سید رسول شاہ، مرحوم حفیدہ بیگم کی ارواح کو اصال فرمائیں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں بارگاہ پروردگار میں کہ خداوند کریم بیمار کربلا کے صدقے میں جناب جواد شیرازی صاحب کو جلد از جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ لوگ کا بہت مشکور و ممنون کہ آپ نے کل کی آواز پہ لبیک کہا اور آج وقت سے حاضر ہوئے، بلکہ میں 5 منٹ کی تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں. اور عزیزان گرامی،
बड़ी अजीम सआदत है ये कि कोई वक्त से फर्श अज़ा पर आ जाए। और हकीकत तो यह है कि फर्श अज़ा पर जो इंसान जिस वक्त को गुजारता है, जिस वक्त को स्पेंड करता है, ये उसकी ज़िंदगी में लिखा नहीं जाता। गिरामी कभी कोई ये ना सोचे सुभान अल्लाह कि हमारा इतना वक्त फर्श अज़ा पर चला जाता है। बहुत बड़ी सादत है। और साथ साथ ये भी लोग कहते हैं कि भाई मजलिस में आए कुछ मिला नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे बड़ा मिलना ही ये है कि फर्श अज़ा पे आ गए। हाँ, अब इसके बाद की एक चीज और है, अब जो आप पा जाए वो बोनस है। बोनस हर इंसान को अच्छा लगता है और खुद मेरी भी जिम्मेदारी है कि आप तक वो बोनस पहुंचाऊं जो रसूल ने खुम में दिया था। और आपकी वो जिम्मेदारी में जो अहम शय होती है ना, इंसान को लाख अपनी तनख्वाह अपना अजर मिल जाए, लेकिन जब बोनस नहीं होता ना, इसमें सबसे ज्यादा इंसान को गुस्सा आया करता है कभी कभी। ये फितरत है इंसान की। और वो भी ऐसा बोनस जिसके लिए इंसान पलट के ये कह सकता है कि अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। अच्छा अज़ीज़ान गिरामी, एक दिली बात भी है कि जिसके अकीदे के मियार से बात उतरती हो तो दुआएं दे, और जिससे ना भी उतरती हो तो बस मेरी तरफ पलटा दे। क्योंकि अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो इंसान शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता कि ये कैसे हो सकता है कि फर्श अज़ा का वक्त जिंदगी में शुमार ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा दिल कहता है कि आप भी, बहुत से लोग ऐसे जॉब करते हैं और जॉब में एक एक घंटे का हिसाब लिखा जाता है, पंच इन पंच आउट होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा वक्त होता है कि पता चला कि बॉस ने आपको किसी काम से भेज दिया और वो आपकी टाइम एंट्री में नहीं लिखा गया। और जब बॉस पूछता है कि भाई इस वक्त कहाँ थे, सर वो आप ही के काम से गया था, वो आप ही काम से गया था। अच्छा चलो ये बात है तो कोई बात नहीं, इसको रहने दो, इसको हम शुमार नहीं करते। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब रोज़े महशर हमसे पूछा जाएगा ना कि ये वक्त कहाँ था, तो हम अल्लाह के सामने हाथों को जोड़ के कहेंगे वो आप ही का तो काम था। अज़ीज़ान गिरामी, दुआ ज़हरा की है और वादा खुदा का है, इस जिक्र को कायम और दायम रखने का। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कि जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, और आज माशाअल्लाह से गालिबन चौथी मजलिस मोहम्मदिया सेंटर की मौजू इताअत हकीकी पर गुफ्तगू हमारी जारी और सारी है। और कल इस पे हमारी बात हो रही थी कि कुरान के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो असल हकीकत में किसकी इताअत करनी चाहिए, इंसान को किसका मुती होना चाहिए, इस पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, बात को बड़े समेटते हुए, अगर ज्यादा वक्त आपका ना लूं, इताअत में इंसान बहुत सी चीजों का ख्याल रखता है। जब किसी की इताअत करने लगता है तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को गवारा नहीं होती। मसलन इंसान को गवारा नहीं है कि वो उससे कम पढ़े लिखे की इताअत में चला जाए। इंसान इस बात को गवारा नहीं कर सकता। क्यों? इंसान की फितरत में किसी जाहिल की क़यादत को कबूल नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद क्या है, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि इंसान का हसब और नसब भी देखा जाता है कि अगर कोई आला नसब का हो तो किसी पस्त नसब की इताअत में नहीं जा सकता। अच्छा, आजकल एक मेयार और देखा जाता है, शक्ल और सूरत भी देखी जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं नहीं कहता, लेकिन ये तरक्की याफ्ता दुनिया का ये मेयार है। आप भी बेहतर जानते हैं, बहुत से लोग अगर HR में होंगे जानते हैं बेहतर कि जब लोगों को रिक्रूट किया जाता है तो अगर दोनों एक ही मेयार के पाए जा रहे हैं, उस वक्त शक्ल और सूरत को तरजीह दी जाती है। बहुत सी जगह ऐसा होता है। क्यों अज़ीज़ान गिरामी? मालूम यह हुआ कि इसका भी बहुत बेइंतहा असर पड़ता है। अच्छा, एक चीज और है, इताअत में मैं बस चंद चीजों पर नजर डाल रहा हूँ, इस तरह तो बहुत सी चीजें हैं कि जिसको इंसान खुद मद्देनजर रख सकता है। एक चीज और, क्या इंसान का पास देखा जाता है कि पास में कैसा था। अगर उसका पास अच्छा नहीं है तो उसकी क़यादत कबूल करने को इंसान तैयार नहीं है, उसकी इताअत में अपने आप को देने से इनकार करता है।
تو عزیزان گرامی آئیے ذرا دیکھیں جو اولی الامر کی بات چل رہی ہے اس اولی الامر کا کیا معیار ہے. بس گوشوں پر نظر ڈالتا ہوں آگے بڑھ جاؤں گا, زیادہ تفصیلی بحث اس پہ نہیں کروں گا. تو عزیزان گرامی اب بات ہو رہی ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس سے زیادہ عالم ہو کہ جس کی اطاعت کی جائے. اب عزیزان گرامی میں نے کہا نا زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں تمہید کے کھانے کو میں نے مائنس کر دیا اور بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی جب بات علم کی آئی, اب قرآن جس کو اولی الامر کہہ رہا ہے وہ تو اپنے علم کا مظاہرہ کر رہا ہے, وہ تو منبر پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل تفقدونی, جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو عزیزان گرامی جب دنیا اطاعت سے انکار کر رہی ہے نا, یہ اب معیار بتا رہا ہے. اب اولی الامر معیار دکھا رہا ہے کہ دیکھو تم کتنا انکار کرو گے. اگر تم علم کو معیار سمجھتے ہو تو آؤ کوئی ہے جو علم میں میری برابر حیثیت رکھتا ہو. عزیزان گرامی وہ بات اور ہے کہ بہت سے جاہلوں نے منبر پر چڑھ کے یہ دعویٰ بھی کیا اور لوگوں کے ہاتھ میں سوالوں کی پرچیاں بھی تھمائی, لیکن تعجب کی بات یہ ہے جو سوال خود بناتے تھے خود جواب نہیں جانتے تھے. اور عزیزان گرامی یہ اولی الامر وہ ہے جو سوال کرنے سے پہلے یہ پوچھتا تھا کہ اے سائل تجھے میں تیرا جواب تیرے سوال کرنے سے پہلے بتاؤں یا سوال کرنے کے بعد. عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ علم میں ان کی ٹکر کوئی نہیں لے سکتا, کہیں سے کہیں تک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. اب عزیزان گرامی جو دنیاوی ایک اہمیت ہے, دنیاوی ایک معیار ہے, کیا شکل و صورت, انسان کی شکل و صورت ہونی چاہیے. عزیزان گرامی ایسے ویسوں کی جو دوسرے والوں کی شکل و صورت کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ میں جانتا نہیں کہ تذکرہ ہی نہیں ملتا کہ ان کی شکل و صورت کیسی تھی. لیکن جس کو قرآن اولی الامر کہہ رہا ہے اس کی شکل و صورت کے بارے میں جانتا ہوں. عزیزان گرامی مسلمان متفق علیہ ہیں اس بات پر, بلکہ میں کہوں کہ عیسائی بھی شاید ساتھ میں آ جائیں گے. اگر حسن یوسف کی بات ہو تو عزیزان گرامی پھر کوئی حسن سامنے رکتا نہیں ہے, کیونکہ حسن یوسف ایک معیار ہے, بہت بلند معیار ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں عزیزان گرامی کہ جب انبیاء کی بات آتی ہے بہت سے لوگ ایک بات عرض کرتے ہیں, میں غالباً شاید پچھلے سال اسی امام بارگاہ میں اس بات کو کہہ چکا ہوں. بہت سے لوگوں کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں بہت سے ذاکرین اہل بیت کے فضائل پڑھتے پڑھتے کہیں نہ کہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں. عزیزان گرامی یقین جانیے کوئی انبیاء کی توہین نہیں کرتا ہے, یہ انبیاء کے لیے باعث فضیلت ہے. پوچھے کیسے, اگر میں پوچھے کیسے, عزیزان گرامی شاید میں پچھلی بار یہ مثال آپ کے سامنے دے چکا تھا کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ بہت پیسے والا ہو, اچھا ہماری ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ ہم نام بھی نہیں رکھ سکتے کسی ممبر کا, ممبر پہ سے. اچھا اب تو صرف اگر ہم صفت بھی بیان کرتے ہیں تو عوام میں سے لوگ خود بخود اس کا نظام ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں آج مولانا نے تمہارے پر بات پڑھ دی. تو عزیزان گرامی کوئی کسی بات کو اپنے اوپر نہ لے, مثال بن بابل مثال کہہ رہا ہوں. پتہ چلا ایک سٹیٹ میں رہنے والا کوئی شخص بہت پیسے والا ہے, اس شہر کا رئیس سب سے پیسے والا شخص ہے. اب آپ جانتے ہیں اس ملک میں لوگ ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ موو ہوتے رہتے ہیں. پتہ چلا یہاں پہ کوئی دوسرا شخص دوسرے سٹیٹ سے موو ہو کے آیا, ٹیکسس سے الینوائس سے موو ہو کے آیا, اور یہاں آنے کے بعد وہ یہاں کے سارے رئیسوں سے زیادہ رئیس نکلا اور بہت زیادہ پیسے والا نکلا. اس کے پیسے کی چرچا ہونے لگا. عزیزان گرامی میں علم کی بات کر سکتا تھا, لیکن ہر انسان کو میں علم کی مثال میں نے اس لیے نہیں دی کیونکہ ہر انسان کو اپنا علم سب سے زیادہ لگتا ہے اور اپنا پیسہ سب سے کم لگتا ہے, اس لیے میں پیسے سے مثال دے رہا ہوں. اس لیے میں نے علم کی مثال نہیں چنی, ورنہ تو تقاضا یہ تھا کہ میں علم کی مثال کو چنتا. تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ جو جس شخص نے ہجرت کر کے اس سٹیٹ میں آیا وہ سب سے زیادہ پیسے والا نکلا. اب جب اس کے پیسے کی چرچا لوگوں میں ہوئی, اس کے پیسے کی شہرت لوگوں میں ہوئی, تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ تو سب سے زیادہ پیسے والا نکلا, سب سے بڑا رئیس نکلا. اب جو لوگ پرانے رئیس کو جانتے تھے وہ یہ پوچھیں گے کیا اس سے بھی زیادہ رئیس ہے, کیا اس سے بھی زیادہ پیسے والا ہے؟ تو عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے جو پرانا پیسے والا تھا کیا کہیں اس کی توہین ہو گئی؟ بلکہ توہین نہیں ہوئی. اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی نئے والے کو پہچان نہ پاتا, پرانے والے نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا تھا. تو عزیزان گرامی رسول اللہ نے جو انبیاء کو پہلے بھیجا تو کہا کہ ان کو پہچان لو تاکہ آخری والے کو پہچاننا مشکل نہ ہو. تاکہ آخری والے کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو. اب عزیزان گرامی جب زلیخا نے یوسف کو دیکھا تو کیا کہا, اس اللہ سے کہو کہ جس نے تمہیں اتنا خوبصورت اور حسین بنا
یوسف کہتے ہیں کاش کہ تم نے آخری زمانے کے نبی کو دیکھ لیا ہوتا تو یہ بات میں کہتی۔ عزیزان گرامی 99 یوسف مل کے بھی ایک محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یوسف اور ہے، فخر یوسف اور ہے۔ عزیزان گرامی کوئی پوچھے کہ اولی الامر کی صورت کیسی تھی، کوئی پوچھے کہ اولی الامر کی صورت کیسی تھی، تو خود محمد بتائیں گے انا و علی من نور واحد۔ محمد آل محمد صلوات۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی اطاعت ایسا امام ہے نہ کہ ان کے علم کے مقابلے کوئی آ سکتا ہے، نہ ان کے حسن کے مقابلے کوئی آ سکتا ہے۔ ذرا آئیے، لوگ کہتے ہیں پاسٹ کی بات کرتے ہیں نا لوگوں کے، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اپنے پاسٹ کو بڑے فخر سے بیان کرتا ہے۔ اچھا ایک معیار اور بن گیا دنیا کا، جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے نا تو خود بخود اس کا پاسٹ اچھا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایک معیار بتا رہا ہوں میں دنیا کا، یہ سیٹ ہو چکا ہے۔ بھائی ہم تو سب یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ کون انڈیا میں کیسا تھا، کون پاکستان میں کیسا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد بھائی ایک سے ایک عزت مآب، بھائی ان کے فلاں وہ تھے، ان کے فلاں وہ تھے۔ بھائی ہم نہیں جانتے کیا تھے، لیکن اتنا جانتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں تو بات سچی ہوگی۔ بھائی یہ یہاں مطلب پیسہ ایک معیار بن چکا ہے، اب لوگوں نے دماغ میں اپنا بنا لیا معیار تو وہ بہتر جانے، لیکن ہمارے یہاں حقیقی معیار نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لیکن دیکھا جائے کہ جب لوگ پاسٹ کی بات کرتے ہیں تو اولی الامر کا پاسٹ کیسا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی ہو صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ میرا ماضی ایسا تھا، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، میرا ماضی ایسا تھا۔ کوئی ایسا نہیں ملتا کوئی یہ کہہ دے کہ میرا ماضی ایسا ہے اور مستقبل ایسا ہوگا، سوائے اس اولی الامر کے جو یہ کہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ تو معلوم یہ ہوا اپنا پاس بھی بتا رہے ہیں، فیوچر بھی بتا رہے ہیں، تو ان کے مقابلے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا کب سے ہیں کب تک رہیں گے؟ عزیزان گرامی کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایسے کی اتباع کرو بھائی، جب گورنمنٹ آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یا جب کسی کو کچھ اپنا سردار بنانے کی بات آتی ہے، معین کرنے کی بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ایسے کو معین کرو کہ جو زیادہ دنوں تک رہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ایسے کو معین کرو جو زیادہ دنوں تک رہے، یا کہتے ہیں کہ ایسے کو معین کرو کہ جس کے پاس تجربہ سب سے زیادہ ہے۔ دو چیزیں معیار ہیں، کسی کو امام بنانے کا، کسی کو اولی الامر بنانے کا، اپنے آپ کو کسی کی اطاعت میں دینے کا، کسی کا مطیع بننے کا، دو چیزیں عزیزان گرامی معیار ہے، یا اس کا تجربہ یا یہ اندازہ کہ کتنے دنوں تک یہ چل سکتا ہے، کتنے دنوں تک رہے گا۔ جب ایک مرتبہ صادق آل محمد سے پوچھنے والے نے پوچھا اللہم صلی اللہ محمد وعلم، بس میں 2 جملے بات ختم کروں گا، زیادہ تفصیلی روایت کو نہیں پڑھوں گا۔ امام یہ بتائیے کہ آپ کب سے ہیں؟ امام یہ بتائیے آپ کب سے؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں کہ جب یہ کب بھی نہیں تھا، جہاں یہ تھک کے ہار جاتی ہے نا، اس سے پرانی ہے ان کی ابتدا، کوئی جان نہیں سکتا۔ خیر تفصیلی گفتگو مجھے اس پہ نہیں کرنی ہے، بات ہو رہی ہے اطاعت کی۔ اچھا یہ دیکھتے ہیں کب تک رہے گا، کب تک چلے گا؟ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ دنیا کی ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے، سوائے اللہ کی صورت کے۔ اگر کچھ باقی رہ جائے گی تو وہ ہے اللہ کا چہرہ۔ مولا کون ہے اللہ کا چہرہ؟ مولا کہتے ہیں نحن وجہ اللہ۔ کہ کب سے ہے کوئی نہیں جانتا، کب تک رہیں گے انسان کی بس کی بات نہیں جانتا۔ تب اس سے اچھا رہبر کہاں مل سکتا ہے؟ وہ نہیں اس کی اطاعت میں آتے، لیکن اگر کسی کے عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہو تو کوئی کیا کرے؟ اور عزیزان گرامی دوسروں کے حسب و نسب کے بارے میں تو بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ خیر 1.5-2 مہینے بچے ہیں، اس کے بعد آپ خود ہی بات کر لیجیے گا، ایک تاریخ ایسی خاص آتی ہے اس چیز کی۔ صلوات بھائی محمد والے آواز بلند سے بات بجائے عزیزان گرامی۔
ہوں کہ سلوات بھیجنے میں کہیں بخل نہ کیا کیجیے اور بآواز بلند سلوات بھیجا کیجیے، کیونکہ خود سلوات کے اتنے فضائل ہیں نا کہ کئی طرح کی بلائیں انسان سے دور ہوتی صرف سلوات بھیجنے سے۔ یہاں تک کہ بس عرض کرتا چلو آپ کے سامنے کہ اگر انسان، بہت بڑی چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شاید میری طرف سے تحفہ ہو آپ کو عزیزان گرامی، کہ اگر انسان ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ صلوات کی تسبیح پڑھے نا، 100 مرتبہ اگر ظہر کی نماز کے بعد صلوات کی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اسے 3 چیزوں سے نوازتا ہے، 3 چیزوں سے نوازتا ہے۔ ایک یہ کہ کبھی وہ انسان مقروض نہیں ہو سکتا۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، اگر اگلے سال ملاقات نصیب میں لکھی ہوگی تو بتائیے گا کہ فرق آیا ہے نہیں زندگی میں۔ وہ انسان کبھی مقروض نہیں ہو سکتا، اور اگر مقروض ہوگا بھی نا تو اللہ خداوند کریم غیب سے اس کے قرض کو دور کرے۔ تو عزیزان گرامی، غیب سے دور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ کسی کے مقروض تھے، صبح آپ کو پتا چلا کہ آپ اس کے مقروض نہیں ہیں۔ اللہ خداوند کریم ان ایکسپیکٹڈ جگہوں سے آپ کی آمدنی کرے، اسی کو کہتے ہیں رحمتوں کا نزول اور نعمتوں کا نزول، اور صرف صلوات کی برکت ہے عزیزان گرامی۔ اور بہت فضائل ہے، تو میں ایک فضائل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں صلوات کی، بس بات درمیان میں آگی تو عرض کرتا چلوں۔ کبھی صلوات کو ہلکے میں نہیں پڑھنی چاہیے عزیزان گرامی، بہت بہت عظیم عبادت کی۔ اور دوسری چیز جو خداوند کریم عطا کرتا ہے کہ کبھی بھی اس شخص کے ایمان میں ضعف نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر آپ صلوات پڑھتے رہے نا، کبھی ایمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ صلوات کی تسبیح ظہر کی نماز کے بعد اگر انسان ایک تسبیح پڑھے وہ 100 مرتبہ، کبھی ایمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تیسری تو بڑی عجیب شے عزیزان گرامی، خداوند کریم روز محشر اس سے اپنی نعمتوں کا امتحان نہیں لے گا۔ اچھا، سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ اللہ نے جب نعمت دی تو امتحان کیسا؟ وہ جب نعمت دے رہا ہے تو اس میں امتحان کیسا؟ عزیزان گرامی، اس لیے تو میرے مولا نے اس دنیا کو اس کی اوقات دکھائی ہے۔ جب ایک مرتبہ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے آپ دنیا کو اتنا برا کیوں کہتے ہیں، تو میرے مولا کہتے ہیں اگر یہ دنیا بری نہ ہوتی تو ہر کوئی یہاں روتا ہوا کیوں آتا؟ یہاں روتا ہوا کیوں آتا؟ اور پھر ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں کہ دنیا وہ شے ہے، عزیزان قربان جائے ہمارے مولا کے، مولا کہتے ہیں کہ دنیا وہ شے ہے کہ جہاں پہ حرام کا عذاب تو ہے ہی، بڑی توجہ کے ساتھ، جہاں پہ حرام کا عذاب تو ہے ہی، ساتھ ساتھ حلال کا حساب ہے۔ بہت بہت گہری بات ہے عزیزان گرامی۔ ہم بہت سی چیزوں کو میں رزق حلال پہ بات کر رہا تھا نا کہ بڑی یہ چیز تو حلال ہے، ہم نے حلال طریقے سے کمائی ہے، تو ہم گھر میں اتنا کھانا بنائیں، اتنا پھینکے، تھا تو رزق حلال، لیکن اب آپ نے اس پہ آپ کو تصرف تھا، وہ طریقہ حلال نہیں تھا، اب اس پہ حساب ہوگا۔ تو اب خداوند کریم نعمتیں دے رہا ہے نا تو اس پر بھی حساب لے گا کہ اتنی تھی خرچ کیسے کی، تمہارے پاس سے مومن تھا وہ بھوکا تھا، تم نے پیٹ بھر کے کھانا کیسے کھایا۔ ایک بات کہہ دوں، دیکھیے ولایت تو ہمارا ہمیشہ موضوع رہتا ہے، ولایت کا موضوع کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن رسول فرماتے ہیں جھوٹا ہے وہ شخص جو اپنے مومن بھائی کا درد نہ سمجھے اور علی کا ولایتی ہونے کے دعویٰ کرے۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر ایک مومن دوسرے مومن کا درد نہ سمجھے تو اس نے ولایت کو کیسے سمجھے؟ عزیزان گرامی، ولایت ہمیں یہ درد دیتی ہے، اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا تو وہ شے ہے کہ جہاں پہ حرام کا عذاب تو ہے ہی، حلال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اس لیے تو میرے مولا نے اس دنیا کو طلاق دی۔ خیر ماحول سنجیدہ ہو گئے، تھوڑا آپ کو جگا دوں۔ اچھا، عجیب بات تو یہ عزیزان گرامی کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو مولا نے طلاق دی اور لوگوں نے دونوں کو دل سے لگایا، ایک دنیا، دوسری کا میں نام نہیں لیتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور مولا کسی اچھی شے کو طلاق دے نہیں سکتے، اور جس کو طلاق دے دیا وہ اچھی ہو نہیں سکتی۔ اور میرے مولا نے میرے شیخ غالب الدین عرض کیا تھا کہ دنیا، جب مولا سے پوچھے گا کہ مولا عجیب کیا ہے، اس سے زیادہ عجیب کیا ہے، تو مولا نے کہا عجیب ہے دنیا، اس سے زیادہ عجیب ہے اس دنیا کی محبت۔
بہت عظیم عبادت ہے خود صلوات بھی. اچھا میں نے جب یہ کہہ دیا آپ سے کہ آپ 100 مرتبہ اس چیز کو پڑھیں, ایک تسبیح پوری پڑھیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح فاطمہ الزہرا نہ پڑھیں. بے شک. عزیزان گرامی اس کے تو فضائل بیان انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا, بلکہ یوں کہوں کہ جو آپ ایک سلوات بھیجتے ہیں, آپ کا سنا سنا واقعہ تفصیل شریفوں سے ایک اشارہ کہ جب ایک مرتبہ رسول معراج پہ گئے تو کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے, اس کے کئی لاکھ ہاتھ ہیں, کئی لاکھ انگلیاں ہیں. ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا کہ کون ہے یہ, کیا گن رہا ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو پانی کے گرتے ہوئے قطرات کو گن رہا ہے بارش سے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی گنتی ہو سکتی ہے, اس کی گنتی ہو سکتی ہے. آگے بڑھے, کیا یہ فرشتہ کون ہے, کیا یہ شجر کے پتوں کو گن رہا ہے, اس کے پاس شجر کے پتوں کا حساب کتاب ہے, کتنے پتے ابھی درخت پہ لگے ہوئے ہیں, کتنے درخت سے گر چکے ہیں. عزیزان گرامی کرتے کرتے ایک مرتبہ آگے بڑھے, کیا ایک فرشتہ ایسا ہے جو کسی حساب کو شمار کر ہی نہیں پا رہا ہے. مرتبہ رسول نے پوچھا یہ کون سا حساب ہے جسے شمار نہیں کر پا رہا ہے. کیا یہ وہ حساب ہے کہ جب کوئی مومن آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات بھیجتا ہے. اب تھوڑی سی شاید میں کہوں کہ عرفانی گفتگو ہو جائے, استادوں کا میں تو کوئی عارف ہوں نہیں, عرفا کے قول کو نقل کرتا ہوں. عزیزان گرامی اتنا سے طالب علم وہ بہتر جانتے ہیں. تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ اس صلوات سے بھی بالا تر ہے تسبیح زہرا, اور تسبیح زہرا میں تو وہ سلیقہ ہے کہ کوئی کیا سمجھے گا, اس کے لیے خود معرفت کے کئی درجات پر فائز ہونا پڑتا ہے. عزیزان گرامی دو طرح کی تسبیح ہمارے یہاں ہے, ایک تسبیح زہرا, ایک تسبیحات اربع, اور دونوں کا جو کنٹینٹ ہے نا وہ ایک ہی ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ ایک مرتبہ, سبحان اللہ والحمدللہ, الحمدللہ ایک مرتبہ, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر ایک مرتبہ. تو عزیزان گرامی تسبیحات اربع یہ ہے. اچھا زیارت تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ میں علماء تاکید کرتے ہیں, باقاعدہ معصومین سے ہے کہ جب آپ ایک بار تسبیح پوری پڑھ لینا تو آخر میں کہیں لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی تسبیحات اربع وہ ہے کہ جہاں پہ ساری چیزیں ایک ایک مرتبہ آئی ہیں. لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ, سبحان اللہ ایک مرتبہ, عزیزان گرامی الحمدللہ ایک مرتبہ, اللہ اکبر ایک مرتبہ. لیکن تسبیح زہرا میں اللہ اکبر 34 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, سبحان اللہ 33 مرتبہ. جب یہ پورا مکمل کر لیں تو ایک بار آ کے کہیں لا الہ الا اللہ. اب عزیزان گرامی وجہ کیا ہے جو میں نے یہ کہہ دیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے معرفت کے درجوں پر فائز ہونا پڑے گا. کیا بات جو میں نے کہہ دیا عزیزان گرامی, اور عرفہ کا قول آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی دنیا کی کوئی شے اگر آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں دنیا میں تو اس کے بعد آتی ہے دلیل, دعوے کے بعد ہے دلیل. اگر دعویٰ بنا دلیل کے ہو تو بیکار ہے, دعویٰ بنا دلیل کے بیکار ہوتا ہے. عزیزان گرامی زہرا سلیقہ سکھا رہی ہے خدا کو پہچاننے کا. سیکھے تو زہرا سے کہ کیا سلیقہ ہے. بھائی ایک تسبیح زہرا نے ہمیں تعلیم کی تو ایسی کر دی کہ وحدانیت کو پہچاننے کا سلیقہ سکھا دیا. یہ ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ. ایسا ہی نہیں کہ 11ویں امام نے کہہ دیا کہ نحن حجت اللہ علی خلق و جدتنا فاطمہ حجت علینا, ہم ساری کائنات پہ حجت ہے اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پہ حجت ہے. عزیزان گرامی جو ائمہ پہ جو 11 اماموں پہ حجت ہو تو اس کی فضیلت کیا ہوگی. جناب سید اسلام اللہ علیہ بواز بلند صلوات. معلوم یہ ہوا کہ الحمدللہ موضوع سے ہٹا نہیں, آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اطاعت ہم کیسوں کی کرتے ہیں. جو پہچانوا رہے ہیں اللہ کو اور خود اللہ کی اطاعت کس طرح کرتے ہیں. جب اللہ کی کوئی تعریف کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے ہم, آپ بہتر جانتے ہیں اسے ہم کہا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی جو شے انسان میں پائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ثبوتیہ, یعنی اس میں ہے, اس میں پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بس دعویٰ اور دلیل دماغ میں رہے. انسان جو بھی کلیم کرتا ہے اس کے ساتھ پروف ہونا چاہیے, ورنہ کلیم جو ہے وائڈ ہو جاتا ہے, کوئی ویلڈ نہیں رہتا پھر وہ. تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ جو پائی جاتی ہے وہ ہے ثبوتیہ, جو نہیں پائی جاتی وہ ہے سلبیہ. اگر کسی میں کوئی شے پائی جا رہی ہے, کوئی عالم ہے تو اس میں اس شے کا ثبوت ہے, وہ عالم کہلائے گا, ثبوتیہ ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب ہیں لیکن قائل نہیں ہے, جاہل نہیں ہے, تو معلوم ہے عزیزان گرامی یہ شے اس سے سلب ہو گئی,
یہ اشیاء اس میں پائی نہیں جاتی کسی کے بارے میں کہا جائے گا تو آپ بہتر جانتے ہیں خداوند کریم کی صفات سلبیہ ہیں، صفات ثبوتیہ ہیں. بڑے توجہ کے ساتھ علم کلام میں صفات ثبوتیہ ہیں 7 اور صفات سلبیہ ہیں 7. بڑے توجہ کے ساتھ عزیزان کرام میں نے کسی وجہ سے کہا ہے صفات ثبوتیہ 7 ہے، صفات سلبیہ 7 ہے. کس میں؟ علم کلام میں. لیکن علم عرفان میں صفات ثبوتیہ ہے 33، صفات سلبیہ ہے 33. معلوم ہے عزیزان گرامی جو شے خدا میں پائی جاتی ہے وہ ہے 33، جو نہیں پائی جاتی وہ ہے 33. اب ایک مرتبہ جب زہرا نے تسبیح شروع کی تو کہہ دیا اللہ اکبر، یعنی زہرا نے دعویٰ کر دیا خدا کے بڑا ہونے کا. یہ دعویٰ کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب ثابت کیسے ہو؟ دلیل دی جائے گی. تو 33 مرتبہ کہا الحمدللہ، صفات ثبوتیہ آ گئے. 33 مرتبہ کہا الحمدللہ، پھر کہا سبحان اللہ. اب عزیزان گرامی جب دعویٰ اور دلیل ثابت ہو چکے تو ایک مرتبہ آخر میں کہا لا الہ الا اللہ. یہ شہزادی ہے جو ہمیں بتا رہی کہ وحدانیت کو کیسے پہچانا جاتا ہے. عزیزان گرامی الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں جو جاگتی ہوئی قوم ہے. ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ جو ہمیں کوئی بھی کیسی بھی بات بتا دے اور آنکھ بند کر کے سن لیا اور آنکھ بند کر کے مان لیا. لیکن ہم الحمدللہ جاگتی ہوئی قوم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا وارث زندہ ہے. اور عزیزان گرامی زہرا ہمیں سکھا رہی ہیں کس طرح خدا کی وحدانیت کو پہچانو دعوے اور دلیل کے ساتھ. بلکہ بس ایک جملہ کہوں اور بات کو آگے لے کے چلوں. عزیزان گرامی جب کوئی شخص کسی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ معراج پہ پہنچ گیا، یعنی معراج انتہا ہے. بڑے توجہ کے ساتھ بس اس جملے کے بعد مجھ جیسے حقیر کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں ادا کر پاؤں. اگر کوئی شخص بڑی بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ معراج پر پہنچ گئے، یہ انتہا ہو گئی. عزیزان گرامی جب انسان پہنچتا ہے تو وہ اس کی معراج ہوتی ہے، لیکن زہرا وہ ہے کہ جس کی ابتدا معراج سے ہوئی ہے. عزیزان گرامی جس کی ابتدا معراج سے ہوئی تو کوئی کیا سمجھے گا؟ عزیزان گرامی سنتے رہے، اس لیے تو کہا گیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کوئی نہیں جانے گا. کہا اس لیے علماء نے کہا لیلۃ القدر سے مراد زہرا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ زہرا کیا ہے. عزیزان گرامی بس ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ومتصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ کس طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ اپنی جگہوں سے ہل جاتے. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک معنی وہ تھے جو خداوند کریم نے کعبے میں نازل کیے. اب میرا دل ایک بات اور کہتا ہے، اب خدا نے جب یہ کہا کہ ہم نے نازل نہیں کیا، نازل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھو عزیزان گرامی، میرا دل ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ شاید معنی وہ ہے جو کعبہ میں نازل ہو گیا تھا. دوسری جگہ میرا دل کہتا ہے کہ شاید ایک معنی وہ ہے کہ جس کو خدا نے نازل نہیں کیا، محمد کو معراج پہ بلا کے دیا کہ نازل نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی معلوم ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ جس کو نازل ہی نہیں کیا، جس کو نازل ہی نہیں کیا. قرآن وہ ہے کہ جب نازل ہوتا ہے تو قلب پیغمبر تک پہنچتا ہے، لیکن یہاں پیغمبر کو بلایا جا رہا ہے. کہا یہ قرآن نہیں ہے تم تک پہنچا دوں، اس کو آ کے لینا پڑے گا. اس کو آ کے لینا پڑے گا. احترام ہے اس کا. معلوم ہے نا عزیزان گرامی، بلکہ مجھے دو تین مصرے یاد آتے ہیں میرے دادا مرحوم کے کہ شرح ذات آسان نہیں ہے، علی ہے یہ قرآن نہیں.
گرامی کل ہم نے بات کر رہے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو ذرا پوچھیں مسلمانوں سے کہ قرآن آیا کہاں سے، قرآن چلا کہاں سے، ہم تک پہنچا کیسے؟ تو عزیزان گرامی ساری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے پھر کہا نا کہ میں کہاں اتنی جسارت کر پاؤں، یہ تو جب انسان معرفت کی منزل پہ پہنچتا ہے، کہیں جا کے عارف بنتا ہے، جب وہ کہیں قول بتاتا ہے تو ہم جیسا ادنیٰ سا طالب علم اس کو آپ تک پہنچاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی عرفہ بتاتے ہیں کہ قرآن اللہ کی اندیت سے چلا۔ بس میں نے کہا میں جسارت کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ کے ذوق سماعت کو دیکھتے ہو عزیزان گرامی ورنہ کبھی نہ چھیڑتا اس مسئلے کو، کبھی نہ چھیڑتا۔ قرآن اللہ کی اندیت سے چلا، اس کے بعد ایک مرتبہ لدن میں آیا، لدن سے پھر دنو میں آیا، دنو سے پھر قرب میں آیا، قرب سے لوح محفوظ پہ آیا، لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، قلب پیغمبر سے قلم میں آیا، قلم سے کاغذ پہ آیا، عزیزان گرامی جب کاغذ پہ آیا تو قرآن بنا، قلب پیغمبر سے کاغذ پہ آیا تو قرآن بنا، قرآن بنا تو مسلمان نے حفظ کیا۔ اب عزیزان گرامی اتنے مرحلوں سے گزرتا ہوا آیا قرآن، اور پھر قرآن کو لیتا ہوا آیا اتنے مرحلوں سے، تو جو حفظ کرے وہ اور جو لے کر آئے دونوں برابر کیسے ہو؟ جب یہ کبھی نہیں تھا، یعنی ہم روز اول سے لے کے روز آخر تک اس قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، صرف ایک دن کی حفاظت نہ سمجھنا۔ ارے وہ کیا منہ کھولتے ہیں جنہیں زندگی بھر سورہ بقرہ نہ یاد ہوا، مقابلہ کریں گے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں عزیزان گرامی میں نے اس دن آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر تقریر ضروری ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی کا اگر کوئی غلام کی اطاعت میں چلے جائے تو زندگی موت سے بدتر ہے، زندگی موت سے بدتر ہے نا۔ اب کوئی انصاف سے بتائے، میں نے ایک معیار دیا تھا کہ آپ جب جس کی اطاعت میں جاتے ہیں تو اس آپ سے زیادہ اس کا علم ہونا چاہیے۔ ذرا انصاف سے یہ حافظ بتائے اس حافظ کا علم زیادہ ہے یا اس کا جو پوری زندگی سورہ بقرہ نہ یاد کر پایا؟ اپنے آپ کو ایسی کی اطاعت میں کیوں دے رہے ہو؟ تمہارے والے سے زیادہ عالم تو تم خود ہو۔ ہمارے یہاں علم معیار ہے، عمر معیار نہیں ہے۔ پھر کہنا جسارت کر کے باتوں کو جب قرآن قرب تک آئے تو ہے کیا قرب؟ لوح محفوظ تک تو آپ جانتے ہی ہیں، قلب پیغمبر آپ نے سنا ہوا ہے، قلم اور کاغذ آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے قلم و کاغذ دینے سے انکار نہیں کیا۔ قلم و کاغذ کو تو وہ نہ سمجھے کہ جس نے دینے سے انکار کر دیا، لیکن ہم بہتر جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی معلوم ہے کہ قرب تک پہنچا، قرب ہے کیا؟ قرب کس شے کو کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی بہت سی مجبوری ایسی ہے نا کہ جو لغت کے ترجمے کے ساتھ نہیں سمجھائی جا سکتی، یا مثال سے سمجھائی جا سکتی ہے، یا پریکٹیکل کر کے سمجھائی جا سکتی ہے، یا کیفیت طاری ہو جائے تب انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اسی طرح قرب ہے کیا؟ اب میں ترجمے کے سہارے آپ لے نہیں سکتا۔ قرب کیا چیز ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ، جہاں سے آپ کو میرا چہرہ نظر آ سکے، وہ قربت والا قرب نہیں ہے عزیزان گرامی، قرب تک پہنچا جہاں سے آپ کو میرا چہرہ نظر آنے لگے یا میرا مقام نظر آنے لگے، آپ کو جہاں سے آپ کو میرا مقام نظر آنے لگے، تھوڑی عارفانہ گفتگو ہے عزیزان گرامی بڑے توجہ کے ساتھ، جہاں سے آپ کو میرا مقام نظر آنے لگے یہ ہے قرب، یہ قربت والا قرب نہیں ہے۔ جہاں سے مقام نظر آنے لگے یعنی اس حال میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کے قرب میں ہوں، یعنی وہ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، بڑے توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی۔ اس لیے 5 وقت جب مصلی پہ جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ، یعنی اللہ کا چہرہ نظر آنے لگے۔ اللہ چہرہ نہیں رکھتا، اللہ چہرہ نہیں رکھتا، اس لیے آپ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا نے کہا کہ انا صلاۃ اللہ،
سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک بات اور کہہ دوں، بنا علی کے نماز بھی خدا کو سمجھ میں نہیں آتی۔ معلوم یہ ہوا کہ قرب میں پہنچنا ہے، قرب میں پہنچنا ہے، قربتاً اللہ کہنا ہے۔ تو یہ قربتاً اللہ ہے کیا؟ کس کی اتنی ہمت کہ اللہ کے چہرے کو دیکھ سکے؟ تب میں بات آگے تک نہیں لے جانا چاہتا، ایک سرحد تک جا کے آپ کو چھوڑ دوں گا کہ جس طرح جبرائیل لے گئے تھے روز معراج، شب معراج لے گئے تھے، ایک سرحد سے ہٹ گئے تھے، باقی پھر رسول جانے اور اللہ جانے، اس طرح بات آپ تک پہنچا دوں گا۔ آپ معراج پہ پہنچ گئے، پھر آپ جانے اور آپ کا خدا جانے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ قرب تک، اب یہ قرب وہ جگہ ہے جہاں پہ جبرائیل نے کہا تھا آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، یہاں سے آپ تنہا جائیں گے۔ قرب تک جبرائیل پہنچے تھے۔ عزیزان گرامی، اس کے آگے دنوں کی منزل، دنوں کی منزل کیا ہے؟ دنوں اس فاصلے کو کہتے ہیں کہ اتنا فاصلہ کہ جس طرح ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگر دو لوگ میز سے بیٹھے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ پہنچانے کی رسائی میں موجود ہو۔ عزیزان گرامی، کسی جسم پہ اس کو قیاس نہ کیجیے گا، کیونکہ بات خدا کی چل رہی ہے، لیکن اگر بچنا ہو تو ایک پہ قیاس ایسا کرے کہ جس کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے، جس کو عین اللہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، خدا جسم نہیں رکھتا، بڑے نازک مرحلے ہیں عزیزان گرامی۔ اگر میں پہنچا سکوں تو پہنچا پاؤں گا، اور آپ سمجھ پائیں تو سمجھ پائیں گے، ورنہ اتنی بڑی بات کہیں میں سامعین کے لیے کہتا نہیں ہوں، کیونکہ بڑا نازک مرحلہ ہے، میں باتوں کو آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں۔ کیا دنوں کی منزل میں پہنچا تھا قرآن؟ دنوں کی منزل کیا ہے؟ دنوں کی منزل وہی ہے کہ جہاں پہ اللہ نے رسول کو شب معراج بلایا تھا، دنوں کی منزل تک پہنچا۔ عزیزان گرامی، اب اس کے بعد کیا ہے؟ لدن کی منزل۔ لدن کی منزل بڑی عجیب منزل ہے۔ لدن کی منزل میں نے کہا نا، میں سمجھا نہیں سکتا، کسی نہ کسی مثال کا سہارا لینا پڑے گا۔ کب مثال کیا ہے؟ لدن کیا شے ہے؟ عزیزان گرامی، میرا جسم نہیں، خدا جسم نہیں رکھتا، خدا جسم نہیں رکھتا، اس بات کو دھیان میں رکھیں آپ اگر رکھ پائے تو۔ عزیزان گرامی، میرے جسم کے بنسبت میرا لباس میرے لدن میں ہے۔ ابھی تھوڑا مزہ نہیں آیا، تو خیر کیا گا کہ میرا لباس میرے لدن میں ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن خدا لباس بھی نہیں رکھتا، بڑے توجہ کے ساتھ، قرآن لدن میں تھا۔ عزیزان گرامی، لدن کیا ہے؟ لباس میرے جسم کے بنسبت جو لباس ہے یہ میرا لدن میں ہے۔ اچھا، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ میرے جسم کا حصہ بھی نہیں ہے اور میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا بھی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن جسم کے سارے راز کو جانتا ہے۔ انشاءاللہ سارے جتنے ڈاؤٹ سے سب کلیئر ہو جائیں گے۔ یوں کہوں کہ جسم کے اوپر تو ہے، جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن جسم کا حجاب بھی یہی ہے۔ اب اس حجاب کو رہنے دیں، نہ چھیڑے اس حجاب کو، کیونکہ شب معراج نہ رسول نے چھیڑا نہ ہم چھیڑیں گے، جسم کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن جسم کا حجاب بھی یہی ہے، جسم کے سارے رازوں سے واقف ہے۔ اس لیے میرے مولا نے کہا کہ میں ہی مشیت کا ارادہ ہوں اور میں اللہ کے سارے رازوں سے واقف ہوں۔ میری طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، کیونکہ منزل ایسی ہے نا، اگر میری طرف سے کچھ کہہ دوں تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بہت پولیس سراغ ہے اس وقت، بڑا سنبھل کے چلنا ہے اور آپ کو سنبھل کے سننا ہے عزیزان گرامی۔ ایسا نہ ہو کہ میں کہوں کچھ اب سمجھے کچھ، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھیں گے وہی، کیونکہ عزیزان گرامی پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کبھی کبھی کسی پہ اشارہ کرتے کہ بھائی اس کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، مولانا کہہ رہے ہیں تو سبحان اللہ کیا جا رہا ہے، اس کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام فرماتے ہیں جب کوئی ہمارا شیعہ ہمارے فضائل کو سن کے واہ واہ کرتا ہے، اس وقت خدا ان کے دلوں پر ہمارا
فضائلوں کو سن کے وعدہ کرتا ہے. کبھی کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے گا. اس فرش اعضا کی برکت اور عزیزان گرامی یہاں پہ آ کے سب ایک صف میں بیٹھ جاتے ہیں. جب عزیزان گرامی یہی ایک جگہ ایسی ہے جہاں آدم سے لے کے خاتم تک ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. ایسا نظر نہیں ہے. تو کبھی کسی مومن کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے گا. تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی بات لدن کی ہوئی نا کہ لدن کیا ہے؟ میرے جسم کے بنسبت میرا لباس ہے. میرے جسم کے بنسبت میرا لباس سارے رازوں سے واقف, میرے جسم کا حجاب. بس اسی طرح عزیزان گرامی قرآن لدن میں بھی تھا. قرآن لدن میں تھا. اب جہاں جہاں قرآن تھا وہاں وہاں علی تھا. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ علی تھا. میں کچھ نہیں کہتا, بس میں اس بات پہ دیکھ رہا ہوں کہ رسول نے جب کہہ دیا کہ جہاں جہاں قرآن تھا وہاں وہاں علی تھا. عزیزان گرامی اب آپ جاری ہے, اس لیے تو رسول نے کہا وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. تیرے لدن سے مجھے مددگار دے دے. نازک مرحلے آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہیں, آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں. اساتذ کی بات ہے, علماء کے مجمع میں بات کہی جاتی ہے, لیکن مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. تو عزیزان گرامی بات لدن کی تو ختم ہو گئی, بات ہے اندیت کی. اب بات لدن پہ جب اتنے پسینے آ گئے تو اندیت کی شے کا نام ہے. اندیت کی شے کا نام, پھر وہی بات ہے کہ الفاظ ترجمے سے نہیں سمجھا سکتا. عزیزان گرامی بات اگر اندیت کا ترجمہ کر دیں آپ تو لفظ کا ترجمہ ہو جائے گا پاس رکھنا, لیکن پاس رکھنا نہیں ہے. یہ اندیت کچھ اور ہے. اندیت کیا شے ہے عزیزان گرامی؟ دیکھیں لدن کی جو بات تھی, لباس مقابلے میں لدن ہے. کیوں؟ لباس ہو سکتا ہے کہ آج ہو کل جسم کے ساتھ نہ ہو. آج جسم کے ساتھ ہے کل جسم کے ساتھ نہ ہو. کچھ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, لیکن اندیت وہ ہے جسم رہے گا اندیت رہے گی. اب کوئی پوچھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی لباس تھا, اگر لباس کو تن سے جدا کر دیا جائے تو جسم کے ساتھ نہیں ہے. اب جسم کا حجاب نہیں ہے, ہو سکتا ہے, لیکن اندیت کس شے کا نام ہے؟ جیسے میرا علم ہے, اگر کوئی شعر عزیزان گرامی اندیت کی خاصیت کیا ہے؟ اگر کوئی شعر میں آپ کو سنا دوں, اگر میرا لباس ہو, میرا جسم, اندیت لدن کی بات ہو رہی ہے نا, اگر میں لباس آپ کو دے دوں تو لباس میرے پاس نہیں بچا. لیکن اگر میرے علم سے کوئی شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو شعر میرے پاس بھی ہے. کوئی خطابت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کوئی نظم کروں تو میرے پاس بھی رہے گی, آپ کے پاس بھی رہے گی. میرے پاس بھی اور اب تک بھی پہنچ جائے گی. آپ اور 1000 لوگوں کو سنائیں, وہاں بھی پہنچ جائے گی. جہاں جہاں قرآن تھا وہاں وہاں علی تھا. اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ علی 40 جگہ پر کیسے ہے. بات کو سمیٹتے ہوئے عزیزان گرامی, اچھا قرآن کے نزول کی بات آ رہی ہے نا, جب قرآن کے نزول کی بات آ رہی ہے تو قرآن کا نزول اصل ہے کیا؟ قرآن کا نزول ہے کیا عزیزان گرامی؟ کیا قرآن کا نزول تجلی ہے یا تخلی ہے؟ تجلی ہے یا تخلی ہے؟ آپ کو پوچھیں گے دونوں کا فرق کیا ہے. بڑے توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی, تجلی کس شے کو کہتے ہیں, تخلی کس شے کو کہتے ہیں؟ تجلی کیا ہے, تجلی کیا ہے اور تخلی کیا ہے؟ تخلی اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کرسی پر بیٹھا ہو, بڑے توجہ کے ساتھ, اس کرسی پر بیٹھا ہو, اٹھنے کے بعد یہاں کے بیٹھے, قرآن کا نزول تجلی ہے, تخلی نہیں ہے. تخلی نہیں, اگر کوئی شخص اس کرسی پر بیٹھا ہو عزیزان گرامی اور پھر اس کے بعد یہاں کے بیٹھ جائے تو یہ تخلی ہوا, یعنی وہ جگہ خالی ہو گئی. وہ جگہ خالی ہو گئی. جب اس کا وجود وہاں سے ہٹا تو اس کا وجود اب اس جگہ پہ نہیں رہا. یہ شخص جب اس جگہ سے منتقل ہو کے دوسرے مقام پہ آیا تو پہلے مقام سے اس کا وجود خالی ہو گیا, پہلے مقام پر ابھی نہیں رہا. قرآن کا نزول ایسا نہیں ہے, قرآن کا نزول ہے, قرآن کا نزول تجلی ہے.
پڑھنا تھا، لیکن آپ کی ذوق کے سماعت کو دیکھتے ہوئے بات کچھ اور چھڑ گئی۔ لیکن مولا آپ کو سلامت رکھے، میرے حق میں دعا کیجیے کہ مولا میرا ایک کشکول علم سے بھرتے رہے۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ کہ اس طرح قرآن آیا اور قرآن کا نزول تخلی نہیں تجلی، اس طرح قرآن ہم تک پہنچا، یعنی جہاں جہاں قرآن رسول کہہ رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، کبھی جدا نہیں ہوئے۔ اس قول میں کوئی قید نہیں ملتی کہ آج کے بعد سے علی اور قرآن ساتھ رہیں گے، یہ نہیں کہا، مطلق کہا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، بڑے حجابوں میں رکھ کے بات کو آپ تک پہنچایا ہے، اور یہی خوبصورتی بھی ہوتی ہے کہ ہر بات حجاب میں کی جائے، کیونکہ خدا نے حجاب میں بات کی تو ہماری کیا اوقات، لیکن جب لہجے کا حجاب نہیں رکھا، لہجے کی تو تعریف کر نہیں سکتے ہیں۔ جب خدا کی حمد کرنی ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرا لہجہ کتنا پیارا ہے، یہ خدا کی حمد ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے عزیزان گرامی، عرفہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کیا تھا اس علی میں، نہ جانے کیا تھا اس علی میں کہ اس کا ظاہر خدا لے گیا اور باطن محمد ہو گیا۔ ظاہر خدا لے گیا، باطن محمد لے گیا۔ عزیزان گرامی، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے؟ ظاہر ہے میری آنکھیں، ظاہر ہے میرا چہرہ، ظاہر ہے میرا ہاتھ، باطن کیا ہے؟ باطن ہے میرا خون، باطن ہے میرا گوشت۔ لیکن علی کے ظاہر کو خدا نے کہا کہ علی ہے ید اللہ، علی ہے عین اللہ، علی ہے وجہ اللہ۔ محمد نے کہا اللہ محمد نبی، اس کا گوشت میرا گوشت، میرا خون۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ کل یہی سے شروع کی جائے گی، لیکن یہی بات ہے کہ اگر چھیڑ دی بہت لمبی جائے گی۔ عزیزان گرامی، لیکن قرآن وہ ہے جو اتنے مرحلوں سے گزرتا ہوا، جب کاغذ اور قلم میں آیا نا، جب کاغذ اور قلم میں آیا تو اتنی ضخیم ایک کتاب بن گئی، اتنی ضخیم ایک کتاب بن گئی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بہت سی چیزیں مشترک ہیں، لیکن بہت سی چیزوں میں علی بالا ہے۔ جب ایک مرتبہ کاغذ اور قلم کی شکل میں آیا، کاغذ کی کتاب کی شکل میں آیا تو اتنی ضخیم کتاب بن گئی، اتنی ضخیم کتاب بن گئی۔ لیکن علی کے فضائل کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ساری کائنات کے اندر قلم بن جائے اور سارے سمندر کا پانی روشنائی بن جائے اور زمین سے لے کے آسمان تک کی سطح بن جائے اور جنوں انس مل کر علی کے فضائل کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک بات قرآن کی خوبصورتی اور ہے، قرآن کی خوبصورتی اور ہے، کیا ظاہر ایک ہے، باطن 70 ہے۔ تم ظاہر کو دیکھ کے باطن کا اندازہ نہیں لگا سکتے، باطن کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے تو عزیزان گرامی، علی ایک ہے، باطن کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ آپ نے بھی ہمیشہ سنا ہوگا کہ سلمان کا درجہ 10واں تھا، ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز تھے سلمان، لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایمان کے آخری درجے پہ فائز تھے سلمان، کیونکہ ابھی درجے بہت باقی ہیں۔ اللہ جانے کون اس کا فائز ہوگا، یہ تو روز محشر خدا ہی بتائے گا کہ اصل محبت کیا ہے اور اصل درجات کیا ہے۔ لیکن 10ویں درجے پہ پہنچے سلمان، اس بات کا سب کو پتا ہے، اس بات کا یقین ہے۔ لیکن یہ 10ویں درجے کے سلمان سے جب کسی نے پوچھا کہ اے سلمان یہ بتاؤ رسول کے بائیں پہلو میں جو بیٹھے ہیں وہ صاحب کون ہے؟ تو ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، کسی کا نام لیا میں نہیں لینا چاہتا، آپ جان لیجیے گا۔ تو ایک مرتبہ عزیزان گرامی کہا پھر ان کے پہلو میں کون بیٹھے ہیں؟ کہا فلاں بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ سلمان سے پوچھا کہ سلمان یہ بتاؤ رسول کے دائیں پہلو میں کون بیٹھا ہے؟ سلمان نے کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ دنیا نے ایمان کا جو سب سے بڑا درجہ پایا وہ 10واں درجہ، وہ سلمان کے پاس
सलमान की इतनी तारीफ करते हैं, मिन्ना अहले बैत की सनद देते हैं ना सलमान को, लेकिन सलमान तो माज़अल्लाह झूठ बोलते हैं। रसूल ने मुस्कुरा के पूछा, सलमान क्या झूठ बोला? कहा या रसूल अल्लाह इन्हीं से पूछ लीजिए। कब कहा या रसूल अल्लाह मैंने इनसे पूछा कि रसूल के दाएं पहलू में कौन बैठा है? तो या रसूल अल्लाह आपके पहलू में अली बैठे थे। इन्होंने कहा मैं नहीं जानता कौन बैठा है। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं कि मेरे मुंह से जवाब सुनेगा या खुद सलमान से सुनेगा? एक मर्तबा रसूल ने हुक्म दिया सलमान जवाब दे दो। एक मर्तबा सलमान मुस्कुरा के कहता है या रसूल अल्लाह आप ही ने तो कहा कि अली को सिवाय खुदा के तो मालूम यह हुआ सलात भेजे मोहम्मद वाले तो अज़ीज़ान गिरामी मौला सलामत रखे आपको और आपकी समातों को, और इंशाअल्लाह नस्ल दर नस्ल ये समातें मुंतकिल हो इंशाअल्लाह, और इसी तरह शहजादी को उनके लाल का फुर्सा देते रहे। इसीलिए अज़ीज़ान गिरामी जब इनको पहचानवाने की बात आई ना, जब इनको पहचानवाने की बात आई तो फिर यूं कहूं आम ज़बान में कि तो फिर अल्लाह ने भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि अब वो पहचाना जाए कि जिसकी दुश्मनी में करबला चली थी, तो अल्लाह ने भी ज़ैनब को वो लहजा दिया कि जिस लहजे में या खुद बोला या उसका वली बोला। अज़ीज़ान गिरामी बड़े मसाइब हैं, हमारे पास तारीखें बहुत कम होती हैं और कभी कभी तो हम इंतखाब नहीं कर पाते कि कौन से मसाइब आज पड़े। कभी दिल कहता है कि क्या हुसैन की 4 साल बच्ची के मसाइब पड़े जाए, कभी दिल कहता है कि हुसैन के उस मजलूम बेटे के मसाइब पड़े जाए जो करबला के बाद ताउम्र रोता रहा और इस तरह रोया कि खून के आंसू बहाता रहा। अल्लाह अकबर। या हुसैन की उस बहन के मसाइब पड़े जाए जब एक मर्तबा सफर से लौटी तो घर वालों ने पहचाना नहीं। अजरकुमुल अल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन का ये बेटा अली इब्न हुसैन जब करबला के बाद किसी घर में जाता था ना, तो किसी भी बच्ची को देख कर तड़प जाया करता था। अरे एक मर्तबा मदीने के घर में गए, आने के बाद इमाम ज़ारो कतार गिरिया करने लगे। मिनहाज पहलू में बैठे थे, तड़प के पूछा मौला मौला इतना गिरिया क्यों कर रहे हैं मौला? कहा एक मर्तबा कहा मिनहाल क्या तुमने देखा नहीं, हम जिस घर में ताज़ियत के लिए गए थे इस घर में जिस शख्स का इंतकाल हो गया, अरे उस शख्स की एक 4 साल बच्ची थी। ऐ मिनहाल मैं देख रहा था कि कभी कोई शख्स उस बच्ची को आके गोद में उठाता था, अरे कोई सीने से लगाता था, कोई सर पे हाथ फेरता था। ऐ मिनहाल मेरी भी एक 4 साल की बहन थी, अरे जब उसका बाबा दुनिया से गया तो कोई सर पे दस्ते शफ़क़त फेरने वाला न था। अजरकुमुल अल्लाह, बहुत अज़ीज़ान गिरामी, मौला आपके औलादों को सलामत रखे। अजीब मोहब्बत थी बाप और बेटी की। हुसैन का सर तन से जुदा तो हो गया, लेकिन सकीना से जुदाई नहीं हो पाई। अल्लाह अकबर। जब एक मर्तबा सकीना को ऊंट की पुष्ट पे बिठाया जाता था ना अज़ीज़ान गिरामी, आपने सुना होगा कि सकीना को ऊंट की पुष्ट से बांध दिया गया था। अरे उसके बाद ऊंट को तेज रफ्तार से दौड़ाया जाता था। अरे जब ऊंट की पुष्ट पे सकीना को बांधा था, सकीना चिल्ला के कहती थी भैया सैयदे सज्जाद, अरे मेरी पसलियां शिकस्ता हुई जाती है। अजरकुमुल अल्लाह, लेकिन ऊंट पे बांधा क्यों था? अज़ीज़ान गिरामी हुसैन की ये बच्ची अरे बरहना ऊंट से गिर जाया करती थी। अरे एक वाक़या ऐसा भी हुआ जब हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता, हुसैन का सर राह कूफा और शाम में आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा जालिम ने बड़ी कोशिश की कि नेज़े को जमीन से निकाले, लेकिन नेज़ा नहीं निकलता। एक मर्तबा जालिम ताज़ियाना लहराते
تو ہی سکینہ ہے نا